बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कराची के हवाले से। इलेक्शन की फ़िज़ा है, इलेक्शंस की वजह से कराची की तमामी सियासी जमातें, इसके अलावा समाजी कारकुन, आज़ाद उम्मीदवार, तमामी लोग जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी मसरूफ़ हैं, अपनी अपनी तरफ से अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। ख़ास तौर पर जब इलेक्शंस की बात होती है और कराची की बात आती है तो इलेक्शंस कराची में कुछ मुख्तलिफ इस तरह भी होते हैं कि यहाँ की आबादी जो है वो पढ़े लिखे लोगों पर जो है वो मुश्तमिल है। यानी कराची का लिटरेसी रेट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि लोग सिर्फ जमातों के उम्मीदवारों के आगे जो इंतखाबी निशान होता है सिर्फ उस पर ठप्पा लगाने नहीं जाते, बल्कि पार्टी एफिलिएशन, आज़ाद उम्मीदवार, उनकी शख्सियत, उनके काम और उनकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट देते हैं। यानी कराची के डेमोग्राफिक्स, इसके अलावा जो कराची में इलेक्शन की सियासत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पूरे मुल्क से। यही वजह है कि पूरे मुल्क में कोई भी पार्टी बरसर इख्तिदार आए, कराची का रिजल्ट कदरे मुख्तलिफ होता है। पिछले कई दिहाइयों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या साबका मुहाजिर कौमी मूवमेंट जो कि कराची से मैंडेट हासिल करती आई थी, इसके बाद हमने 2018 के इलेक्शंस में ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत टफ टाइम दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को। और इब्तिदा में ही कहा गया जिस वक्त इलेक्शंस हुए तो तमामी पार्टी ने कराची के हवाले से ये कह दिया कि जी मैंडेट छीना गया है। आरटीएस बैठ गया था, रात में चंद नशिस्तों की रिज़ल्ट के अलावा बाकी रिज़ल्ट नहीं आ सके। जब आरटीएस सिस्टम बहाल हुआ, रिजल्ट्स आए तो पता ये चला कि जी मेजॉरिटी सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और चंद सीटें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हासिल की। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि कराची के इलाके लियारी से इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपनी सीट हार गए थे। बाकी इलाकों से जो भी लोग पहले ये सीटें हासिल करते चले आए थे, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को एक बड़ा सेटबैक हुआ था कि उसके हाथ से ये मैंडेट निकल गया था, जो कि उनके बकौल उस वक्त ये छीना हुआ मैंडेट था। 10 दिन बाद में हमने बाई इलेक्शन देखे जो कि ज़मीनी इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की वजह से हुए। उसमें बहुत सी जगहों से जहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ये दावे थे कि ये मैंडेट छीना गया है, वो वापस सीटें पीटीआई ने अपोजिशन में होते हुए भी निकाली। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो एक सीट खाली हुई थी जिस पर बाई इलेक्शन हुए, इकबाल मोहम्मद अली मरहूम की वफ़ात की वजह से, उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी सीट रिटेन की। हालांकि उस पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में बड़ा कांटे का मुकाबला रहा था और इन दोनों पार्टियों का दावा था कि ये सीट दरअसल उनकी थी, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किसी न किसी तरह हासिल कर ली। बहरहाल कराची की जब बात की जाती है तो एक तरफ सिंध का हिस्सा होने के साथ साथ कराची को ये हैसियत भी हासिल है कि ये अर्बन यानी इलाका कहलाता है, यानी शहरी इलाका कहलाता है सिंध का। और सिंध का शहरी इलाका होने की वजह से एक जो कराची के लोगों का या जो मुख्तलिफ सियासी जमातों का एक प्ले कार्ड रहता है वो ये है कि जी कराची के लोगों के साथ, अब चाहे उसको कराचीइट्स कह लें, कराची वाले कह लें, उर्दू बोलने वाले कह लें, मुहाजिर कह लें, इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। यानी सूबे में बराबर मौक़े नहीं मिलते या ओपन मेरिट नहीं है। अगर कोटे की भी बात करें तो उसमें भी जो मुहाजिर पॉपुलेशन है या उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसे तनासुब के साथ मौक़े नहीं मिलते सरकारी मुलाजमतों में, ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस में और दीगर जो इंतज़ामी उमूर की जो चीज़ें होती हैं। माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर भी बड़े इल्ज़ामात लगता है कि उन्होंने एक एमसी में भर्तियों के ज़रिए जो है वो नाइंसाफ़ी की, बहुत से लोगों को भर्ती किया और जिसका रिकॉर्ड भी नहीं था, जो घोस्ट मुलाजमीन थे, बड़े इल्ज़ामात लगी, बड़ी चीज़ें हुई। बहरहाल इन तमाम हवालों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन हैं। एक इन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया, बड़ी सारी जो जमातें थी वो इनके साथ मौजूद हैं। ये ख़ास तौर पे कराची के हवाले से बात करते हैं, कराची को हक़ दिलाने के हवाले से बात करते हैं और कराचीइट्स या उर्दू स्पीकिंग लोगों के हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद असलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ़ लाए। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए बुलाया। नहीं सर, बिल्कुल हम चाहते थे कि आपकी बात जो है ना हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों तक पहुँचे और भी मज़ीद मेहमान जो है वो भी वक्तन फ़वक्तन हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहेंगे। आपकी यहाँ मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि मुझे ज़रा कराची ग्रैंड अलायंस के बारे में बताएं कि ये कौन सा अलायंस है, कितनी पार्टीज़ इसमें शामिल हैं और ये क्या कोई सियासी अलायंस है, सोशल अलायंस है, कोई एक लिटरेसी यानी कोई अदबी और जो इल्मी लोग होते हैं उनकी कोई तंजीम है, क्या है सर ये? डॉक्टर साहब ये सारी तंजीमें हैं, हमारे साथ NGOs भी हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं सारी, और हमने इसको कराची के मसले मसाइल को उजागर करने के लिए बनाया था कि कराची के लिए जो भी आवाज़ बुलंद करे वो हमारे साथ शामिल हो जाए। अब हम इसको ये कहते हैं कि ये कराची ग्रैंड अलायंस जो है ये कराची की तमाम कौमियतों का अलायंस है।
یعنی کراچی کے تمام لوگوں کا الائنس ہے، پولیٹیکل الائنس کو بھی ہم چھوڑ دیں، پارٹی الائنس کو بھی چھوڑ دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کا، کراچی کے 3,60,00,000 لوگوں کا یہ الائنس ہے جو کراچی کی بات کرتا ہے اور کراچی کے کام کرنے کا عزم کرتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کراچی، ہم نے جیسے اپنا منشور بھی ہے، ابھی ہم نے دیکھا 24 کینڈیڈیٹ اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں. میں 161 سے لڑ رہا ہوں، اسی طریقے سے 24 ہمارے پاس جو 161 سے لڑ رہے ہیں، وہ 113 113 سے لڑ رہا ہوں میں، PS 113 سے. اسی طریقے سے ہمارے پاس 24 کینڈیڈیٹ این اے کے بھی ہیں، پی ایس کے بھی ہیں، وہ 24 کے قریب کینڈیڈیٹ ہیں. ہمارا پہلا مقصد یہ ہے، ہمارا یہ کہنا یہ ہے کہ کراچی کاسموپولیٹن کی سٹی ہے، اس کو کاسموپولیٹن سٹی بناؤ. ہمارے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں دو، یعنی ہمارے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں ملی نہیں رہی ہیں. ہمارے نوجوانوں سے آپ کا کیا؟ ہمارے نوجوانوں سے مراد کراچی کے لوگوں کو. میرا سوال یہ ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے سر، اب سندھ کا حصہ ہونے کے ناطے کراچی کی پاپولیشن ڈیموگرافکس دیکھیں گے آپ تو 40% اردو اسپیکنگ مہاجر ہیں، باقی دوسری قومیتوں کے لوگ سارے لوگ ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا، کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں سے آپ تمام لوگوں کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، صرف مہاجر لوگوں کی؟ تمام لوگوں کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں ہم، کراچی کے تمام لوگوں کی. یہ نہیں کہ ہم خالی اردو بولنے والوں کی. کیونکہ سر آپ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں یا جو آپ کی مختلف مذاکرے آپ رکھتے ہیں، اس میں زیادہ تر آفاق صاحب یا دیگر لوگ یا مہاجر قومی موومنٹ اور فاروق ستار یہ لوگ آئے رہتے ہیں. تو ان سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا آپ کا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا ماضی میں بھی آپ کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید آپ قوم پرست ایک یہ الائنس بنا کے چل رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، کراچی ہمیں کراچی گرینڈ الائنس، کراچی میں آپ کی وابستگی اور آپ کی ایک نظریے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہمارا نظریہ ہے، یہ ساری چیزیں وہ تو سب اپنی جگہ ہے نا، ہم کس سے بلانگ کرتے تھے وہ ایک الگ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، ہماری کسی متحدہ قومی موومنٹ سے ہماری کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو اس شہر کراچی کی بات کرتے ہیں، 3.5 کروڑ افراد کی بات کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں نا، تقریباً ویسی بات کرتے جیسے پی ایس پی بات کیا کرتی تھی پہلے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے. پی ایس پی کا بھی یہی کہنا ہوتا تھا کہ جی کراچی میں تمام قومیتیں بستی ہیں اور تمام لوگوں کو جو ہے نا، وہ پٹھانوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک وہ کیا، کنونشن کیا، بلوچوں کے لیے کیا، سوراب گوٹ پہ کیا. وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ تمام پٹھان بھی بہت زبردست پاپولیشن میں کراچی کا حصہ، ان کو بھی. ہم تو دیکھیں یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، شہر کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے. اس شہر کراچی کو 2,03,00,000 آبادی پہ سائن کیا سب نے، جو کل تک کہہ رہے تھے کہ 3.5 کروڑ سے کم آبادی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی آبادی؟ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے. ہم نے اس پہ بڑا کام کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس تمام چپقلش کی وجہ سے 1.5 کروڑ افراد اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ان کا ووٹ. کیا یہ بات درست ہے کہ متحدہ نے جو ہے ایک زمانے میں پوری کراچی کے نقشے کے حوالے سے پوری ان کے پاس آبادی کا ریکارڈ موجود تھا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. اور وہ اس کے بعد اس ریسرچ کو کہیں اور استعمال نہیں کیا گیا؟ دیکھیے نادرا میں ایک ریکارڈ موجود ہے. میں یہ مطلب وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی ہوا میں بات کر رہا ہوں. نادرا میں ایک ریکارڈ موجود ہے کہ 2,13,00,000 کی آبادی تھی 2012 میں. جو 12 میں نادرا سے ریکارڈ نکلوایا تھا جو ہے، اس ریکارڈ کے مطابق 2,13,00,000 کی آبادی تھی. 2017 میں سینسس ہوئے، اگر اس سینسس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں 6% کے حساب سے بھی تو 2,60,00,000 کی آبادی ہوتی ہے 2017 میں. 2017 کے بعد اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ 23 تک اگر آتے ہیں آپ، تو 2023 میں اگر 6% بھی آپ بڑھاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بڑھنے کا ریشو ہے اس کے لحاظ سے لگایا جائے تب بھی جو ہے آبادی کتنی جا رہی ہے کراچی؟ 3,60,00,000. 3,60,00,000. ٹھیک ہے. اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جینین ہے؟ اب دیکھیں نا، کس کا ہاتھ سمجھتے ہیں آپ، کس نے کی؟ پاکستان کی تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں. ساری پارٹیاں. یہ نہیں متحدہ قومی موومنٹ متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہے. اس نے سب سے پہلے سائن کیا متحدہ قومی موومنٹ نے. آپ اس کو پہلے والے 1,57,00,000 میں بھی ایم کیو ایم نے سائن کیے تھے، 2,03,00,000 میں بھی ایم کیو ایم نے سائن کیے. آپ مجھے بتائیں نا، جماعت اسلامی اتنا وہ کرتی رہی، سب کچھ کیا، لیکن جس دن تمام لوگوں نے سائن کر دی اس کے بعد آج جماعت اسلامی کہتی ہے ہم پارلیمان میں نہیں تھے نا، ہمارا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آواز تو سب خاموش ہو گئی نا. متحدہ قومی موومنٹ جو باتیں کرتی تھی اتنی کہ ہم یوں کر دیں گے، 3.5 کروڑ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. میں آپ کو بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ کراچی شہر کے اندر اور حیدرآباد کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ غیر مہاجر ہیں، وہ ان کا جو ہے وہ یہیں رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان کا پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ کراچی کا نہیں ہے،
KPK کا 50 لاکھ پٹھان ایسے ہیں جن کا KPK ڈی جورو اور ڈی نوبو یہ دو مردم شماری کے طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جو جہاں موجود ہے اس کو وہیں گن لیا جائے, اور ایک یہ ہے کہ جو جس جگہ کا جو اس کا اصلی جو پتہ ہے اس کے تحت اس کو گنا جائے, وہ کہیں بھی موجود ہو لیکن اس کے چونکہ پرماننٹ ایڈریس جہاں کا ہے, جس صوبے سے وہ بلانگ کرتا ہے, اس صوبے میں اسے کاؤنٹ کیا جائے. دیکھیں اس صوبے میں جب آپ کاؤنٹ کریں گے, جب میں مثال کے طور پر یہاں سے KPK چلا جاؤں, وہیں نوکری کر رہا ہوں, وہیں میرے بچے پڑھ رہے ہیں, تو میں کہاں کاؤنٹ ہوں گا؟ ٹھیک, مطلب آپ ہاں وہ آپ وہیں کاؤنٹ ہونے چاہیے نا جہاں پہ KPK کے اندر میں نے اپنا شناختی کارڈ ہی بنوا لیا, کہاں کاؤنٹ ہوں گا؟ 2 کروڑ 13 لاکھ شناختی کارڈ کے حساب سے جو ہے نا نادرا کے ریکارڈ کے مطابق یہاں موجود تھے جب جو ہے وہ 1 کروڑ 57 لاکھ دکھایا گیا. ٹھیک ہے, آج جو ہے وہ 3 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی ہے اور 1.5 کروڑ افراد ووٹ نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ان کا ووٹ بھی وہی ہے, ان کا شناختی کارڈ میں نام بھی وہی ہے. اب وہ ووٹ دینے یہاں سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا جیسے انٹیریئر لوگ چلے جاتے تھے کہ 2000 میں گئے واپس آگے گھر میں اپنا ڈھونڈ کے لیا. اب تو یہیں رہتے ہیں وہ, ان کے بچے یہیں پڑھ رہے ہیں. تو ایک جو سندھی اسپیکنگ ہے اس کا ووٹ کہاں ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے. پنجابی اسپیکنگ ہے اس کا ووٹ کہاں ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے. جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا یہی ہونا چاہیے. لیکن لوگ جو وہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنا ووٹ وہاں پہ اس لیے رکھتے ہیں, کم از کم الیکشن پہ عید بقرعید پہ آدمی جاتا ہے اپنے علاقے میں, لوگوں سے ملتا ہے, الیکشن ڈالنے تو نہیں جا رہا, وہ الیکشن میں تو نہیں جا رہا نا. اب مجھے بتائیں جو KPK کے اندر ایک پٹھان رہتا ہے پختون, سر نقصان تو پھر ان کا ہوگا نا, ان کی نمائندگی نہیں ملے گی نا. لیکن نقصان نہیں ہے نا ان کو. NFC ایوارڈ کا پیسہ کس کو مل رہا ہے؟ 50 اگر 1.5 کروڑ ایوارڈ کا تو پیسہ مل رہا ہے, لیکن پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کو اپنی نمائندگی نہیں مل سکتی نا. اچھا سر, آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہے یہ آفاق احمد صاحب کے جو منشور ہے اس سے ملتی جلتی ہیں, کیا وجہ؟ وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ آبادی کو کم گنا گیا, وہ کہتے ہیں جی لوکل لوگوں کو. سر وہ بات کرتے ہیں ایک قومیت کی کہ یہ ہمارا شہر ہے, ہم یہ بولتے ہیں اب یہ سب کا شہر ہے, یہ سارا شہر جو ہے سب کا شہر ہے. اب اس شہر میں آپ کسی کو نکال نہیں سکتے. جو 1.5 کروڑ پنجابی پٹھان سرائی کی یہاں پر رہ رہے ہیں, اور جو سندھی ایون سندھی اسپیکنگ بھی یہاں رہ رہے ہیں کراچی شہر کے اندر, وہ کراچی چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ان کا ووٹ وہاں نہیں ہونا چاہیے. ان سب کو کراچی کو آن کرنا چاہیے. جب تک آپ کراچی کو آن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ پھر کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے. کراچی آپ کا کیسے ہو گیا؟ اگر آپ کا یہاں ووٹ نہیں ہے, آپ یہاں کام نہیں کر رہے, آپ یہاں کوئی آن نہیں کر رہے, تو پھر آپ کا کراچی نہیں. کراچی تو ہمارا ہے. اور اس کراچی کی وجہ اسی لیے ہم کہتے ہیں. سر آپ کتنے کینڈیڈیٹس آپ کے الیکشن؟ 24 کینڈیڈیٹ ہمارے الیکشن لڑ رہے ہیں, 7 NA کے لڑ رہے ہیں اور 17 جو ہے PS کے لڑ رہے ہیں. اچھا 24 کینڈیڈیٹس آپ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب تک 24 ہیں, ہمارے پاس اور لوگ ہیں, سب ہمارے پاس لائن. یہ سب یہ کسی پارٹی کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آزاد امیدوار؟ سب آزاد امیدوار ہیں. جیسے ہم نے کیا زیادہ تر کو نشان کیا الاٹ ہوا ہے؟ زیادہ تر کو نشان ہم نے لیا ہے KK فار کراچی, کراچی کی آواز, کراچی گرینڈ الائنس. اس لیے ہم نے اپنا نشان K لیا ہے تاکہ ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ بھئی کراچی کی آواز, کراچی کی آواز جو ہے وہ یہی ہے. میں لوگوں کو صرف یہی کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں, مطلب سمبل جو ہے آپ کا K فار کراچی, K ہے, الفابیٹ K ہے. الفابیٹ K آپ کا سمبل ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں. اور کتنے لوگوں کے پاس یہ الفابیٹ آپ کی؟ تقریباً 11 لوگوں کے پاس الفابیٹ جو ہے نا وہ K ہے. K الفابیٹ. باقی جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کے پاس, یعنی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا تھا. میں اسی لیے کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ کراچی کے لیے جدوجہد کرو. جدوجہد نہیں کر سکتے, میں کراچی کے لوگوں سے مخاطب ہوں. کراچی کے لوگوں کراچی کے لیے جدوجہد کرو, چاہے تمہاری کوئی بھی قومیت ہو. ان 24 لوگوں میں قومیتیں کیا ہے لوگوں کی؟ یہ سب پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, اور تمام قومیتیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ بھی ایک آزاد امیدواروں کی حیثیت سے آنے کہ آپ کراچی گرینڈ لائن سے لے کر الیکشن لڑ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا؟ اس طریقے سے بلے کا نشان لے لینا, کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ آج سے 3 مہینے پہلے ہم اپنا اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ پاکستان میں اگر الیکشن کرانا ہے تو پھر سب کو ایکول مواقع ملنے چاہیے. مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, یار مسلم لیگ کے ساتھ یہ ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا تھا. میں نے کہا وہ غلط ہوا تھا نا, کہنے کہ ہاں غلط ہوا تھا, تو دہرانا نہیں چاہیے. تو اس کو پھر اب اس کو مثال بنا کے تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا. یعنی بڑے بڑے میں جو لیڈروں کو دیکھتا ہوں ان کے بیانات آتے ہیں کہ جناب یہ, لیکن یہ سیاسی جماعتوں میں ایک ٹینڈنسی کیوں ہو گئی ہے, ریت روایت پڑ گئی, یہ الیکشن نہیں ہوتے انٹرا پارٹی,
انپوز آئے تھے. آپ نے اپنی پارٹی میں الیکشن کرائے؟ ہم نے اپنی پارٹی میں ابھی الیکشن نہیں کرائے, ابھی 3 سال ہوئے, ہم خامخواہ کے جھوٹ بولنے کرائے. ہماری پارٹی رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. اچھا. لیکن ہم نے جو ہے نا 2-3 دفعہ اپنے لوگوں کو تبدیل ضرور کیا ہے, الیکشن نہیں کرائے. الیکشن نہیں کرائے, کرائیں گے انشاءاللہ. اب آپ نے کہہ دیا ہے انشاءاللہ کرائیں. ویسے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کراچی یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں الیکشن ہوتے ہیں انٹرا پارٹی؟ کسی جماعت میں ہوتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. یہاں تو ساری خاندانی پارٹی کہتے ہیں جماعت اسلامی میں ہوتا ہے, جماعت اسلامی کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتا. جماعت اسلامی کے علاوہ بس کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس دیکھ لیں, مسلم پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس دیکھ لیں, آپ دیکھیں گے کہ 40% سے زیادہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا وہ آپس میں رشتہ دار ہیں. یعنی آپ دیکھیں زرداری صاحب کا بیٹا, زرداری صاحب کی بہن, زرداری صاحب کی دوسری بہن, زرداری صاحب کے دوسرے رشتہ دار. نواز شریف کو دیکھ لیں, اس نے اپنے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو دیا. آپ کے خاندان کے کتنے لوگ اس میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میرا صرف یہ ہے کہ میرا یہ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو لڑایا تو آپ نے اسی روایت کو قائم رکھا. میں نے کہا کہ ہم نے ایک جگہ سے لڑنے کے لیے بات کی تو ہمیں کینڈیڈیٹ نہیں ملے, تو اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کو, تو میں نے بولا یار جب ایک آدمی کو وہی کرنا ہے تو چلو اپنے بیٹے. ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہمیں چاہیے تھا ایک کینڈیڈیٹ, تو ہم نے بولا چلو انہی کا بھروا دیتے ہیں, اس لیے بھروا دیا, باقی اس لیے نہیں. لیکن وہ میرے ساتھ 4 سال سے لگا ہوا ہے, پیچھے بیٹھ کے میرے سارے کام وہ کرتا ہے. فنڈنگ مطلب جو بھی اخراجات ہیں وہ بھی وہ کرتا ہے, تمام کام کو دیکھنا, لوگوں سے ملنا ملانا, ساری چیزیں میرے کو لے کے جانا آنا لے جانا. وہ 4 سال سے تو میرے ساتھ تو بالکل اٹیچ ہے, سارے پروگرام میں ہوتا ہے, سارے پروگرام کے اندر کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ سمجھتے نہیں کہ جب تک کہ سیاسی جماعت کا ٹیگ ساتھ نہ لگا ہوا ہو اور جب تک کہ کوئی ایک نظریاتی سیاست ساتھ نہ ہو, اس وقت تک کراچی جیسے شہر سے الیکشن جیتنا بہت مشکل ہے. یہاں آزاد امیدوار کی کبھی ہسٹری نہیں رہی الیکشن جیتنے. کراچی میں نہیں رہی, ایک آدھ دفعہ جیتے آزاد امیدوار. میرے بھائی میں نے صرف اس لیے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہم نے اب کسی پارٹی کا ٹیگ نہیں لگایا. پارٹیوں کی ہمارے پاس آفر موجود تھی, سب کچھ تھا. مسلم لیگ نون سے بھی ہماری آخری دنوں میں بات ہوئی تھی, لیکن ہم نے کہا بھائی ہم آپ کا ٹیگ, انہوں نے کہا آپ اپنے سارے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں. نمبر 1 میں نے کہا بھائی ہم اپنا ٹیگ, دراصل ہمارا مطالبہ یہ ہے, کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ بھائی کراچی کو ایک الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے. ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر کوئی سیاسی پارٹی, ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا کہ اگر وہ کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی کے مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں, کراچی کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, تو ہمارے یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں سب وڈرا ہو جائیں گے, آپ کے حق میں وڈرا ہو جائیں گے. لیکن آپ کراچی کی بات کریں, کراچی کی بات کریں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کی جو بات کریں. ٹھیک ہے, آپ اسلم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم آج بات کر رہے ہیں الیکشنز اور کراچی کے حوالے سے. کراچی گرینڈ لائنز کے چیئرمین محمد اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا کراچی کی آواز کے حوالے سے ایک منشور بھی ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ کاسموپولیٹن سٹی کی حیثیت میں بااختیار کر دیا جائے. اچھا, اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بااختیار کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے دنیا میں سب سے بڑا سیٹ اپ جو ہوتا ہے نا, وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ بھئی نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ہے, سینٹ ہے. نمبر 1 جو ہے نا قومی اسمبلی ہے, سیکنڈ پہ سینٹ ہے, تیسرے پہ جو ہے نا پروونشل اسمبلی ہے, اور چوتھے نمبر پر لوکل گورنمنٹ آتی تھی. اب دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں یا جتنے تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ پہلے نمبر پر ہوتی ہے, کیونکہ قانون بھی اب وہ خود ہی بناتی ہے اپنے, اور قانون پر امپلیمنٹ بھی کراتی ہے. سوائے بڑے بڑے قانون کے, آپ مجھے بتائیں نا قومی اسمبلی کا کیا تعلق ہے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی معاملات کو, ہیلتھ اور ان تمام معاملات کو دیکھیں, لوکل گورنمنٹ کا ہے. تو لوکل گورنمنٹ کو اتنا اختیار ہونا چاہیے بڑے بڑے سٹیز میں. اب شہر کراچی جو ہے کوئی 70 ملک سے زیادہ بڑی آبادی والا شہر ہے, 70 ملک ایسے ہیں. اچھا سر دیکھیں, ویسے اگر دیکھا جائے تو کاسموپولیٹن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مختلف زبان یا مختلف قومیت رکھنے والے لوگ ایک جگہ آباد ہوں. کراچی کو اس حیثیت میں کاسموپولیٹن کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں مختلف قومیتیں اور مختلف زبان بولنے والے, مادری زبان بولنے والے لوگ یہاں پہ آباد ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ اس شہر کراچی میں پاکستان کا کوئی یو سی نہیں ہے ایسا جس کا بندہ اس شہر کراچی میں موجود نہ ہو. اس کو کاسموپولیٹن بنانا چاہیے نا. بالکل, یہ پاکستان ہے. اگر یہاں آپ کا مقصد ہے, آپ کہتے ہیں اس کو فیڈرلی گورنمنٹ کر دیا جائے. اس کو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انتظامی یونٹ نہیں بنا رہے تو فی الحال فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے. تو بہت بڑی چیز ہے. اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے اس پہ تو بالکل وہ اپنی اس کو جو ہے عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سندھ کا حصہ ہے یہ,
اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اس ٹکڑے کو ہم جو ہے نا وہ اپنی سندھ دھرتی سے نکال سندھ کا ٹکڑا جب 1 یونٹ تھا تو سندھ کا ٹکڑا تو نہیں تھا نا یہ. اس سے پہلے بھی سندھ کا ٹکڑا نہیں تھا. آپ دیکھیں کیپٹل کے بعد سے جب کراچی سے کیپٹل شفٹ کیا گیا اس کے بعد اس کو سندھ میں دے دیا گیا نا. اس سے پھر وہ 1 یونٹ بن گیا تھا. 1 یونٹ کے تحت کوئی بھی صوبے نہیں تھے. یہ تو جب صوبے بنے اور 1 یونٹ ختم کر کے صوبے بنائے گئے تو اس وقت پھر بھی کراچی کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا. کراچی کی قیادت سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ کو ہم ایک الگ صوبہ بنا کے دے دیں. میں آپ کو ان شورٹ کر رہا ہوں, شور بات کر رہا ہوں میں. تو کراچی کے تمام لیڈروں نے, تمام مذہبی لیڈروں نے, تمام سیاستدانوں نے یہ کہا نہیں ہم سندھ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. تو جب ہم سندھ کے پاس گئے نا تو یار ہم نے تو اتنا دل, اگر سندھی کہتے ہیں ہم نے بڑا دل کیا تو ہم نے بھی تو بڑا دل کیا نا. سندھ کے جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں. لیکن میرا صرف یہ کہنا ہے کہ بھائی آج آپ اپنے حق فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کر دو. اگر آپ ہمیں کراچی کو حق نہیں دے سکتے, یعنی کاسموپولیٹن سٹی نہیں بنا سکتے, کراچی کے لوگوں کو ملازمتیں نہیں دے سکتے, کراچی کے لوگوں کو پولیس میں نہیں لے سکتے, یعنی 109 تھانوں میں سے آپ سوچے 100 تھانے کے اندر جو ہے نا کراچی کے لوگ ایسے جو نہیں ہے, کراچی کے اندر جو ہے نا ڈی آئی جی آئی جی سب لوگوں کو دیکھ لے وہ نہیں ہے. اب میں اگر میرے کو کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے, میرا کوئی جائز کام ہو تو میں کس کو کہاں ڈھونڈوں گا. مقامی پولیس کا مطلب یہ ہوتا ہے, مقامی پولیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوتی ہے. اگر میرے گھر کے پاس کوئی پولیس والا رہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی, میں اس کے پاس جاؤں گا, یار یہ میرا کام ہے. اب میں کہاں ڈھونڈوں اس شہر کراچی کے اندر 100 کے قریب جو ایسے ان سے کہاں میری ملاقات ہوگی. وہ سب آئے اپنا صرف آئے میں کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. کراچی کے لیے کام کرنے والے لوگ چاہیے. کراچی کے سر اس طرح حیدرآباد بھی تو سندھ کا اربن ایریا ہے اور وہ بھی تو حیدرآباد کے اندر بھی یہی صورت حال ہے. آپ مجھے بتائیے زیادتی, آپ صرف کراچی کی بات کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کراچی کا مطلب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقامی پولیس ہونی چاہیے تو خالی کراچی میں نہیں ہونی چاہیے نا, حیدرآباد میں بھی ہونی چاہیے, لاڑکانہ میں بھی ہونی چاہیے, سکھر میں بھی ہونی چاہیے, لاہور میں بھی ہونی چاہیے, راولپنڈی میں بھی ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے. مقامی پولیس کا تصور ہے, یہ تو انگریز نظام بنا کے چلا گیا. انگریز نے صرف اس لیے یہ مقامی پولیس نہیں رکھی تھی کہ اس کو ظلم کرنے میں آسانی ہوتی تھی, کیونکہ باہر سے لا کر کھڑا کر دیا, ان کو کیا پتا کون کیا ہے, وہ اٹھا کے ذاتی کرتے تھے. لیکن مقامی پولیس جو اب انگریزوں نے اپنے کیوں نہیں, یہ انگلینڈ میں کیوں نہیں یہ نظام ہے, انگلینڈ میں مقامی پولیس کا تصور ہے. مقامی یعنی سوائے 4-6 محکموں کے سارے محکمے لوکل گورنمنٹ کے تحت ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ بھی لوکل گورنمنٹ کے تحت ہے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب لوکل گورنمنٹ کے تحت. یعنی شہر میونسپل کمیٹی جو ہے اس شہر میں صفائی نہیں کرا رہی ہے, کیونکہ صفائی کا انتظام جو سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا آپ دیکھیں کے بی سی اے تھی, اس کو ایس بی سی اے کر دیا. یعنی کے بی سی اے جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کی تھی نا. ساری بلڈنگیں 90% بلڈنگیں کہاں بن رہی ہیں آپ مجھے بتائیں. کیا دوسرے علاقوں میں سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ یار کے بی سی اے نے کہیں جا کے کوئی توڑ دیا, ایس بی سی اے نے کوئی بلڈنگ توڑ دی, یا کوئی, میں آپ کو 50 ایسے کیس بتا سکتا ہوں کہ انٹیریئر کے اندر حیدرآباد کے اندر ادھر ادھر جو بغیر اس کے پلاننگ کے جو بلڈنگیں بن جاتی ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. کراچی کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے. یعنی ایک سسٹم کے نام پہ چل رہا ہے کوئی سلسلہ, کبھی اس سسٹم کے نام پہ, کبھی اس سسٹم کے نام پہ. یعنی کراچی شہر میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں کہ اگر 1 کروڑ روپے کا ٹینڈر ہوتا ہے نا تو 25 لاکھ روپے کا بھی کام نہیں ہوتا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جو تمام تباہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار یہ تمام پولیٹیکل لیڈرز ہیں, یہ نہیں ایک. یعنی آپ دیکھیں نا, یہ تو آپ مختلف اوقات میں آپ دیکھتے ہیں. تمام کو آپ کیسے کہیں, کراچی کا مینڈیٹ تو رہا ہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. 35 سال سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 88 سے مینڈیٹ حاصل کرتی چلی آ رہی ہے. جی تو آپ تمام جماعتوں کو کیوں تباہی کی ذمہ دار اس کی تباہی کی ذمہ دار تمام جماعتیں اس لیے ہیں کہ پھر انہوں نے کبھی کراچی کے لیے آواز نہیں بلند کی. جماعت اسلامی بلند کرتی ہے. جماعت اسلامی نے دیکھیں کتنا, آپ دیکھ لیں لوگ, جماعت اسلامی نے جو ہے وہ ابھی الیکشن لڑے تھے تو عزت پائی. میں نے تو جماعت اسلامی سے یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کراچی کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں ہمیشہ کراچی کے لیے آواز بلند کریں. آج جماعت اسلامی کو جو عزت و مقام کراچی شہر میں حاصل ہے پورے پاکستان میں حاصل ہے. جتنی سیٹیں کراچی سے جماعت اسلامی لیتی ہے اتنی سیٹیں کوئی اور سے تو نہیں لیتی نا. تو کراچی کو کے لیے آواز بھی بلند کر رہی ہے. جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس اختیار تھا, میں خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات کروں گا, اس وقت کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, جو چاہتے کرا لیتے. آپ نہیں سمجھتے تمام جماعتیں اس وقت جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں اس بات کا کہ انہوں نے کراچی کے حقوق کا سودا کیا اور نہیں اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا, لوگوں کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں بالکل 101%. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں نا اس شہر کی حالت, اس شہر کی جو حالت ہے, جو کسر رہ گئی تھی وہ پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ کراچی کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کراچی کو شکارپور بنا دیں گے.
کراچی کو ہم جو ہے نا وہ نواب شاہ بنا دیں گے. وہ یہ جا کے بلاول صاحب کہیں نا کہ میں جو ہے لاہور کو جو ہے وہ کراچی کی طرح بنا دوں گا, تو ہمیں لوگ ماریں گے, بولیں گے یہ لاہور کو کراچی بنا دو گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. لاہور کی آپ حالت تو دیکھیں جا کے, کتنا خوبصورت شہر ہو گیا ہے. وہاں ٹرین چلتی ہے, جہاں ٹرین چلنا ہمارا کام تھا. یعنی ہماری یہ نہیں کہنا اچھی خوشی کی بات ہے یار, میں جب گیا ٹرین میں بیٹھا مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی وہ ہوا. اس شہر کراچی کا بھی رائٹ ہے. اس شہر کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں, یہ 1.5 سال سے ریڈ لائن بن رہی, اس کی صورتحال تو دیکھیں. 2 ارب روپے خرچ کر کے جو ہے صفورہ سے لے کر پورے سبزی منڈی تک روڈ بنا تھا, وہ پورا تباہ و برباد کر دیا گیا. 2 ارب روپے میرے ہیں. ٹھیک, تو یعنی وہ اس پہ کام نہیں. آپ میرے ساتھ موجود ہیں, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جناب محمد حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, خوش آمدید کہتا ہوں, بہت بہت شکریہ پروگرام کے آپ نے وقت نکالا. جی اقبال بھائی, تھینک یو. جی سر, سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ٹکٹس دیے گئے اور اس میں پھر لاسٹ مومنٹ پہ کچھ چینجز بھی کی گئیں, لیکن اب بھی کچھ ایسی خبریں ہیں جو کہ پرنٹ میڈیم اور آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کا حصہ بن رہی ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے رہنما. ہلو, اچھا, ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ہم دوبارہ بات کرنا چاہیں گے. اصل میں کچھ ایسے امیدوار ہیں جو کہ جن کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو جو ہے چونکہ ٹکٹ نہیں ملا اس لیے ناراضگی رکھتے ہیں, اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا پھر یہ کوئی ایسی ناراضگی ہے یا یہ سب افواہیں ہیں جو جن لوگوں کو ٹکٹ ملنے تھے ان کو مل گئے ہیں اور جن لوگوں کو نہیں ملے ہیں, کیا یہ پارٹی پالیسی کی تحت ان سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے یا کیا؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بہرحال ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو جائے جب تک ہم اسلم خان صاحب سے بات کرتے ہیں. جی, بلکہ ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کے حوالے سے اور خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے. کراچی گرینڈ لائنز کے چیئرمین محمد اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ایڈوکیٹ خلیق صاحب نے, ماہر قانون ہیں, جن سے ہم جاننا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سمبل اور اس کے بعد اب جو پوزیشن ہے اس حوالے سے. سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم خلیق صاحب, خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. وعلیکم السلام. جی سر, مجھے بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان تو نہیں ملا, اب وہ نظر ثانی کی اپیل بھی کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. لیکن آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ کیا پارٹی چونکہ اب تک الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, بلے کا نشان ملنا یا نہ ملنا ایک الگ بات ہے, اور پارٹی جو امیدوار ہیں انہوں نے ٹکٹ بھی جمع کرائے ہیں, لیکن ان کے نام کے ساتھ آگے جو ہے نا آزاد امیدوار لکھا جا رہا ہے. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ آزاد امیدوار جو ہیں ان کو اختیار ہوگا کہ جیتنے کے بعد کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں؟ اگر کیونکہ اس پارٹی کے سمبل سے نہیں لڑ رہے تو ان کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, اگر یہ کلیکٹیولی اسی پارٹی کو کے حساب سے اگر یہ کھڑے رہتے ہیں تو یہ پھر کسی پارٹی میں اپنی پارٹی کی کوئی اسٹریٹجی کے حساب سے چلیں گے. لیکن اصل میں اس پہ یہ مسئلہ مین صرف اور صرف جو اتنی مطلب کورٹس کو اپروچ کیا جا رہا ہے, وہ پرابلم یہ ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہے نا, یہ سارا معاملہ ریزرو سیٹس کا ہے. ریزرو سیٹ سے محروم ہو جائے گی پارٹی. یہ مسئلہ ہے کہ اگر پارٹی ایگزسٹ, اب اس میں تو پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, لیکن سمبل ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. اب سمبل نہیں ہے تو جو لوگ آئیں گے وہ ڈفرینٹ سمبل سے آئیں, تو وہ یہ پریزیوم کیا جا رہا ہے کہ وہ آزاد امیدوار ہوں. اب کیونکہ جب آزاد امیدوار اگر ایک اپنی پارٹی میں آتے ہیں جو جس کی پارٹی نہیں ہے, جیسے کہ اگر سارے امیدوار مل کے ایک اپوزیشن لیڈر بنا دیں اپنا, تو ان کو پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ ان کا گروپ کا اپوزیشن لیڈر ہوگا اگر ان کی اتنی اسٹرینتھ ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی کا ایک گروپ لیڈر بنا دے. تو اب ان کی یہ سچویشن ہے بیسکلی. اب ان کے پاس کیونکہ سمبل نہیں ہے تو یہ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی یہ الیکٹ ہو کے پی ٹی آئی کے سمبل سے آئے ہیں. لیکن اگر یہ الیکٹ ہونے کے بعد ان کو جو یہ ہے کہ ایک اپنا پلیٹ فارم یہ اسٹیبلش کرے اور یہ کہے کہ جی انڈر دی سپرویژن آف دس پرسن, انڈر دا لیڈرشپ آف دس پرسن, جو کہ جس کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, جب تک ان کو بھی ہوپ ہے کہ جی شاید ان کی جو ہے نا ریویو اپلیکیشن الاؤ ہو جائے,
تو وہ جب تک الیکشن ہو جائیں, اس کی اسمبلیز بن جائے, اسمبلیز اسٹیبل ہو جائیں, اور اس کے بعد وہ الیکشن ہو جائیں پریزیڈنٹ کے, لیکن جو ہے نا ان کو صرف ایک ہی پرابلم آتی ہے. تو جب تک سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ یعنی جو امیدوار ہیں وہ آزاد ہیں, وہ آزاد, اگر وہ الیکشن کے بعد اپنی شمولیت, کیونکہ 3 دن کا وقت ہوتا ہے تمام آزاد امیدواروں کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ شامل ہو جائیں, جی جی, اگر وہ پھر سے پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا حصہ بن جائیں گے, پارلیمانی پارٹی بن جائے گی, پارلیمانی پارٹی بن جائے گی. لیکن اب کیونکہ رجسٹریشن جو ہے نا ابھی پارٹی کی ختم نہیں ہے. اچھا, یعنی اس کے بعد بن سکتے ہیں, اس سے الیکشن سمبل کا کوئی تعلق نہیں ہے, پارٹی موجود ہے اپنی جگہ, پارٹی موجود ہے. کیونکہ اب اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ سمبل بھی نہیں دیا جاتا اور پارٹی کو بھی وائلیشن آف دی, اصل میں وہ میں نے اس سے جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز رولز اور اس کے اوپر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے رولز جو بنے ہوئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اگر پارٹی ایگزسٹ نہیں کرے گی تو پھر تو ان کا ایشو. سر لیکن اگر پارٹی موجود ہے تو سمبل نہ صحیح جس امیدوار نے پارٹی ٹکٹ جمع کرایا ہے پی ٹی آئی کا, اس کو پھر پی ٹی آئی کو امیدوار تو ماننا چاہیے, معاف کیجیے گا, سمبل کوئی بھی ہو سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس آپشن ہے نا, اگر یہ آزاد ہیں, یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو ہے نہیں سر, لیکن یہ تو پھر ایک اوپن منڈی لگ جاتی ہے نا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی موجود ہے اور امیدوار نے اپنا پارٹی ٹکٹ جمع کرایا ہے, اپنی پارٹی ایفیلیشن شو کی ہے, تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے نام کے آگے پاکستان تحریک انصاف لکھنا چاہیے؟ سمبل کوئی بھی دے دیں, چاہے چراغ دیں, کیتلی دے دیں, کوئی اور دے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کم از کم پارٹی امیدوار کو آزاد کے بجائے پاکستان تحریک انصاف تو لکھنا چاہیے اگر پارٹی رجسٹرڈ ہے تو. لیکن اب یہ اگر انہوں نے خود چوز کیا ہے کہ جی ہم آزاد حیثیت سے, نہیں سر, پارٹی ٹکٹ تو جمع کرائے گئے ہیں میرے خیال میں. اب ایک کینڈیڈیٹ خود کہتا ہے کہ جی ٹکٹ, کیونکہ مجھے سمبل جو ہے وہ سمبل کیونکہ پارٹی کا نہیں ملا ہے, نو ڈاؤٹ کہ جی مجھے جو ہے نا میں نے پارٹی. سر وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ پینل بنانے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی, جس طرح پہلے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے الیکشن لڑے تھے, پینل تھا, حق پرست گروپ تھا, جی پینل تھا, لیکن یہ کہ پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو تھا نا, وہ جب اس پہ تھا تو متحدہ قومی موومنٹ پہ پورا بین تھا, یہ پارٹی کو بھی بین تھا نا, اس پہ پارٹی پہ بین نہیں ہے. یہ ایک دیکھیں یاد ہوگا آپ کو, جو حق پرست گروپ سے لڑے تھے وہ, اور اس کے بعد اس وقت یہ امینڈمنٹ بھی نہیں آئی تھی کہ جناب آپ جو ہے نا ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں نہیں جائیں گے, اگر آپ ریکال کریں اپنی بات. ٹھیک, تو یہ تو 2017 کے ایکٹ میں یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں. ٹھیک, 20 میں اور 21 میں آئی ہیں. یہ 20 میں رول بنے اور 17 میں جو ہے ساری چیزیں ہوئی تھی, تو ہم اس سے نہیں جا سکتے نا. ٹھیک ہے, یعنی یہ بات کی تمام چیزیں اس وجہ سے اب پارٹی رولز اور ان کے تحت جو ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ خلیل صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. جی اسلم صاحب, آپ یہ جو کہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے, شارٹ میسج؟ سر شارٹ میسج یہی ہے کہ میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے حقوق کے لیے جدوجہد کرو. جدوجہد نہیں کر سکتے تو لکھو, لکھ نہیں سکتے تو بولو, اگر بول نہیں سکتے تو ان لوگوں کا ساتھ دو جو کراچی کے حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں. ٹھیک, بس یہی میرا ایک میسج ہے. سارے لوگ, آپ یہی کہیں گے یار سارے لوگ یہی کہتے رہے, لیکن بھائی ہم یہ کہتے ہیں نا سارے لوگوں کو تو سب نے اپنے کسی بھی طرح اگر کچھ نہیں کر سکتے کم از کم سپورٹ ہی کر سکتے. بہت بہت شکریہ محمد اسلم خان صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, چیئرمین کراچی گرینڈ الائنس محمد اسلم خان ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.